السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I'll be teaching you lessons from this very good book by the name Dawai Shafi, written by Imam Qayyim Ibn al-Jawzi. There was a man who went through a lot of crisis, and his crisis was of the nature that is something you can relate to as a youngster. He was in love with someone, and somehow things didn't work out for him. He was heartbroken, and he did not know what to do with his life. And he was going from person to person for treatment. So let me give you gist of what he wrote, and ultimately he came to Imam Qayyim Ibn al-Jawzi with his complaint. He said, I am in great trouble. I lost hope in everything, and this depression is killing me inside. It feels like I am loser in this life and also in the hereafter. I have taken every possible step to cure my heartache. I simply cannot forget her. She rules my heart, and day in, day out, I only dream of her, even after the heartbreak. In this effort, I have been to many experts for the treatment. Is there any hope for me? Is there any cure for my aching heart? You are my last hope. May Allah have mercy on me and save everyone from this kind of misery. This is the kind of a scenario which very typically we come across when we are young. ہر دوسرے شخص کا دل ٹوٹا ہوا ہے. And this is one issue which you cannot discuss openly. For example, if you had a bad time at home, you were trying to be a good daughter, and your mother or your father said something to you, and you really felt bad, you were heartbroken. You would come to your university, and the moment you come till you go back home, آپ کے پورے یونیورسٹی کو پتا ہوگا کہ آج آپ کتنی دکھی ہیں. And you will be discussing it with everyone. کہ پتہ آج امی نے یہ کہہ دیا, چھوڑو آج میرا موڈ خراب ہے, آج مجھ سے بات نہیں کرو, پتہ نہیں امی کبھی مجھ سے خوش بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اینڈ وی کیپ ٹاکنگ ٹو ادر پیپل. آپ کہیں بیٹھے ہوئے, کوئی اور فرینڈ آئی, مے بی شی از جسٹ اے کلاس فیلو, ناٹ ایکچولی اے ویری گڈ فرینڈ, اینڈ شی گیوز یو دس لک اینڈ شی سیز اس کا موڈ کیوں خراب ہے, اینڈ دس ادر فرینڈ آف یورز وڈ سے اس کی امی نے آج اس کو ڈانٹا ہے نا. You know, some things are which we can publicly discuss when we are heartbroken. آپ کا جی پی اے اچھا نہیں آیا, you are heartbroken, you can go around and discuss it with people. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں which are very difficult to discuss with people. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی, پہلا تو یہی گلٹ آپ کو مار دیتا ہے کہ I mean like how could I do that? میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہی تھی. Because our society tells us if you are in love, you are the biggest criminal on the face of earth. آپ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ میرا دل کیوں بنائے, میرا دل نہ بناتا پتھر بنا دیتا. ہم کہتے ہیں میں کس طرح سے اپنے دل کو سمجھاؤں. We move from one haram to another haram. For example, you may be just so badly irritated because you cannot discuss with everyone. Maybe with your best friend, she knows کہ سنو he dished me, وہ چلا گیا اس کے ساتھ, اس کی اماں نے اس کی کہیں شادی کرا دی, ہاں میرے گھر والے نہیں مانے, میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے میرے اوپر پورا کرفیو لگا دیا, میں اسے پسند کرتی ہوں, وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے. I mean there can be 101 scenarios. وہ بدل گیا ہے, وہ پہلے ایسا تو نہیں تھا. We are so heartbroken, but you can't go around talking to everyone. کہ آپ یونیورسٹی میں جس کے ساتھ بھی بیٹھے, آپ کے السلام علیکم, آپ کو پتہ ہے مجھے ایک لڑکا ملا تھا. You have to keep it inside you. So when you are holding these emotions and you are trying to analyze what happened, تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, you are irritated. So that is another bad sign, because once you are irritated, you are not ready to listen to anything. کوئی ساتھ بھی آ کے بیٹھا تو آپ کا موڈ خراب ہے, آپ اسے غصے سے دیکھ رہی ہیں. کسی نے آپ سے کہا نماز پڑھ لو تو اور موڈ خراب ہے کہ لو کیوں پڑھوں نماز, اب کیا چاہیے مجھے, میری تو زندگی ختم ہو گئی. کسی نے آپ سے کہا کہ آؤ کچھ کھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے تو ٹیسٹ بڈز ہی ختم ہو گئے ہیں. You don't want to actually talk to people around you. You feel out of senses. آپ کہتے ہیں میری عقل نہیں کام کر رہی, مجھ سے پروجیکٹ پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. آپ کی فرینڈ آپ کو بار بار کہتی ہے سنو اس کو بھول جاؤ, آپ کہتی ہیں میں کوڈنگ کرنے لگتی ہوں تو اس کی شکل سامنے آتی ہے. شیشے میں بھی اپنی شکل نہیں, اس کی شکل نظر آتی ہے.
So you are in deep stress that way. آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی اب میں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کروں. And this gives you even more depression. اندر سے you are broken. Then you cannot actually go around talking to other people, and in your hearts of heart, you know this thing that if you talk to someone, that person is going to tell you what a criminal you are. وہ آپ کو بتائے گا کہ تم سے برا انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے محبت کی. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب اس طرح ہارٹ بروکن ہوتے ہیں, they go into more حرام. ایک تو اپنی ریلیشن شپس, حلال ریلیشن شپس خراب کرتے ہیں, امی کے ساتھ لڑائی, گھر والوں کے ساتھ غصہ اور ٹینٹرمز تھرو کرنا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, دے گیٹ انٹو میوزک. کیونکہ جب آپ کا دل ٹوٹا ہے تو سب سے زیادہ بڑا ساتھی اس وقت آپ کا جو آپ کو سکون دیتا ہے, اٹس لائک اے ہیلنگ اوائنٹمنٹ فار یو, از دا میوزک. گانے سن سن کے رو لو, اس کو یاد کر لو, اس لیے کہ ہر گانے میں محبوب ہے. کوئی گانا کمپلیٹ نہیں ہے وداؤٹ دا کانسیپٹ آف دا لور. تو آپ خوب روئیں, خوب اس کے ساتھ اپنا کتھارسس کریں. اچھا اب آپ نے گانے بھی سن لیے, اور جب گانے سن لیے اب آپ کو اور گلٹ ہونا شروع ہو گیا کہ دیکھو یہ بھی تو نہیں سننے چاہیے تھے, اب میں نے یہ سن کے اتنا وقت بھی ضائع کیا اور میں نے اور حرام کام کرنا شروع کر دیا. یو نو سم پیپل ایکچولی گو ایون ٹورڈز ڈرگس. دے وانٹ ٹو لک فار ویز آف اسکیپ. اب آپ دیکھیں یہ ایک اور اس سے غلط کام ہو گیا. سم پیپل وٹ دے ڈو از دے آر لائک ٹھیک ہے اب وہ نہیں ملا, اب میں ہر لڑکے کے ساتھ چیٹ کروں گی, ہو ایور کمز مائی وے از گوئنگ ٹو بی مائی فرینڈ. اب میں نے محبت نہیں کسی سے کرنی. سو another حرام ڈور opens for such people. With all this scenario, imagine for a minute that somebody advises you to go to a religious person. تم جاؤ, تم ان سے بات کرو, تمہیں کوئی سکون ملے. تو ہمارے دماغ میں پہلا پاپ اپ کیا آتا ہے کہ the moment you think of talking to someone who's religious, کیا دماغ میں خیال آتا ہے کہ انہوں نے تو پکڑ کے نا مجھے وہ جوتے مارنے ہیں اور انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو یہاں سے اب آپ جہنم میں سیدھی جائیں گی. I am already going through hell as such. And second important thing is you are confused. You want a way out. You want to become a better person. You have sometimes learned from your mistakes. آپ کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا, لیکن آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا. And religious person, نہیں, we can't talk to religious people because the only thing they'll tell us is it is haram. I already know it is haram. I knew I have messed up. میں کیا کروں, میں اس وقت کہاں پہ جاؤں. So now imagine somebody with this kind of picture, this kind of desperate feeling came to Imam Qayyim Ibn al-Jawzi, and when he was asked, this person who has been afflicted by such a disease, do you think there is some hope for this person? And what is the way that we can stop the suffering of this person? Imam Qayyim Ibn al-Jawzi wrote 114 chapters. And he said, yes, there is hope for this person. What does this tell us? That when you're heartbroken, it is not easy. It will take you a lot of time to heal. And sometimes when we think of healing process, there are certain steps that we have to follow. بس یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سنو تم اس کو بھول جاؤ, تم اس کے بارے میں یہ نہ سوچو, تم بس اس کو یاد نہ کرو. آپ کہتے ہیں میں یاد نہیں کرتی لیکن بس آ جاتا ہے دماغ میں. I mean, I'm feeling so terrible inside, yet you cannot imagine. You know, this love feeling is like a cancer. It eats you away. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکنے کے لیے پہلے سے بیریئرز لگائے ہیں, لیکن ہم ان بیریئرز کو نہیں نا فالو کرتے. We will go through not 114 chapters as such separately, but I'm going to start giving you the gist of these chapters. He first quoted this verse from Surah Al-Isra, verse number 82, which says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. We send down stage by stage in Quran that which is a healing and a mercy to those who believe. To the unjust it causes nothing but loss after loss. یہ قرآن جو اتارا گیا ہے, this is shifa and mercy for the believers. And it doesn't bring anything but loss to the ones who do zulm. Maslan, the moment you think you have messed up, you have sinned, you have done something wrong with your life, you know what is the first step? Connect to Quran. Find your solution in Quran.
اور اگر ہمیں اس وقت کوئی کہہ دے کہ قرآن پڑھو تو ہم کہتے ہیں مطلب ایکسکیوز می آئی ایم آسکنگ یو سولوشن. قرآن تو میں گھر میں پڑھ لوں گی. ایک تو یہ جو ریلیجس لوگ ہیں نا, دے آر جسٹ ون ٹریک مائنڈیڈ, دے ہیو ٹنل ویژن. نو دے ڈونٹ, دے آر گیونگ یو سولوشن. آپ جو مرضی ٹرائی کر لیں, آپ اینٹی ڈپریسنٹس لے لیں, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ کو جو تھراپیز آپ گوگل کرتے ہیں وہ سب پڑھ لیں, آپ الٹیمیٹلی دیکھیں گے آپ کو وہ سولوشن ہی نہیں ملے گا. اور وہ سولوشن کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن سے. قرآن از شفا فار آل فارمز آف سکنس, whether they are physical, whether they are mental, whether they are spiritual. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم اس کو کہتے ہیں جو کام کرنا چاہیے, جس کو جو رائٹ دینا چاہیے وہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ says over here وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہ صرف ظالموں کو زیادہ بڑھائے گا لاس میں. اب جو کہے گا نہیں میں قرآن پڑھ لوں گی, نہیں میں اللہ سے ناراض ہوں, نہیں I'm not ready for it yet, وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی ڈیزیز زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. So one important principle, wherever you are in life, whenever you are going through hell, it could be small, it could be big, it could be related to the love theme, or it could be anything else. Tell yourself, if I'm going through a crisis, my solution is from Quran. باقی لوگ مجھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں, سپورٹیو چیزیں مجھے مل سکتی ہیں, اصل سولوشن مجھے قرآن میں سے ڈھونڈنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith, there is no disease that Allah has sent down except that He also has sent down its treatment. تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ gave you heart, Allah gave you emotions, you just suddenly fell in love with someone, that person ditched you, or it didn't work out for you, and now you're heartbroken, now you're so badly hurt, and there is no solution for it. Real life mein there is solution for that. So what is the starting point? The starting point, the moment you are heartbroken, the moment you are badly hurt, the moment you feel the loss, the moment you feel like a sinner, and you're feeling so suffocated you cannot contact anyone, you know what you need to do? Connect to Allah subhanahu wa ta'ala. Get hold of the best weapon, which is the weapon of the believer. دعا کو پکڑ لیں. ہم دعا کو تب تک پکڑتے ہیں جب تک ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. جب اس چیز کا لاس ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب تو لاس ہو گیا, اب کیا دعا مانگنی, اتنی دعائیں مانگی تھی وہ چیز تو ملی ہی نہیں, اب دعا کا کیا فائدہ. ہر لاس میں, ہر پریشانی میں دعا کو نہیں چھوڑنا, irrespective of what are the results. We find out in a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Dua is the armament of the believer, the stronghold of the religion, and the light of heavens and the earth. اب دعا کے ساتھ کیا ہے, جتنا آپ کا بڑا ایشو ہے نا اتنی ہی دعا ہونی چاہیے. اس کے برابر کی دعا مانگیں گے تو you will get the solution. اتنی ہی انٹینسٹی سے دعا مانگیں گے تو you will get the solution. اگر آپ نے لیوکورم سی دعا مانگی you will get some benefit, کبھی کبھی سکون مل جائے گا, لیکن by large آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے آپ کی جب دعا بالکل ایشو کو میچ کرے گی تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلنگ آئے گی. سو اف یو فیل میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں لیکن میری یہ پریشانی نہیں جا رہی, دیٹ مینس آپ کی پرابلم شاید بڑی ہے اور آپ دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں. آپ کو دعا کو انٹینسیفائی کرنا ہوگا. اور دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا از بیسیکلی اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ تعالیٰ. دس از لائک وین یو ایکسپٹ آئی ایم ویک پرسن and I need a stronger being with me who can help me in this issue, who can help me survive this issue. دعا کا امپیکٹ آپ کے پریزنٹ پہ ہوتا ہے اور آپ کے فیوچر پہ ہوتا ہے. You know, maybe you're asking something for present. اللہ تعالیٰ آج ہی ہو جائے, اللہ تعالیٰ بس اس مہینے میں ہو جائے, فوراً ہو جائے, بس میری برداشت ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ جو رجسٹر ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ آئے گا maybe after 5 years. Maybe after 6 months, maybe after 15 years, 20 years. وہ پتہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ nothing can change the divine decree except دعا. قدر کو بدلنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے دعا کے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ We live in a world of doubts. ہمیں کوئی کہتا ہے تم دعا کرو تو پہلی سوچ یہ آتی ہے میں نے تو پہلے بھی دعا کی تھی, پھر وہ کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ اللہ میری سنتا نہیں ہے, میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی, نفل پڑھے تھے, قرآن پڑھا تھا, لیکن یو ڈیڈ اٹ ایز اے شارٹ کورس, یو ڈنٹ ٹیک اٹ اپ ایز اے ڈگری.
آپ نے اس میں دعا میں بیچلرز کرنا ہے, ماسٹرز کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے. آپ نے دعا کو ایک شارٹ سمر کورس نہیں لینا, ایک سیزنل تھنگ نہیں لینا, ایک ہائپ نہیں کریٹ کرنی کہ آج کی بریکنگ نیوز ہے, آج صبح سے شام تک دعاؤں کا سیزن ہے, پھر جب اگلا کرائسس آئے گا اس میں دعا مانگنی شروع کریں گے. ایسے نہیں ہوتا دعاؤں کے ساتھ. یو ہیو ٹو کیپ میکنگ دعاز. دیر آر پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان دعا, کہتے دعا کچھ نہیں ہوتی, اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں میں نے واقعی مانگی تھی, دیکھو وہ تو نہیں ملا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میری تقدیر ہی, میری قسمت ہی خراب ہے, اس لیے میری دعائیں نہیں قبول ہوتی. اینڈ سم ٹائم وی ایون ٹیل سم ون, میرا ہاتھ دیکھو, میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر بھی ہے کہ نہیں. پھر ہم دعا کچھ مانگ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں. So we live on chance by the things. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, if one does not ask Allah, he will get angry with him. This is one beautiful hadith where we find out Allah subhanahu wa ta'ala gets angry if you don't make dua. کیونکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں. Allah can give you everything. آپ دیکھیں ہم دنیا میں جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, یوزلی پیرنٹس کرتے ہیں, سب سے زیادہ محبت ماں باپ کو ہوتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے ہم اپنے لیے کچھ بھی نہ کریں, ہم اپنے بچوں کو ہر وقت لے کے دیتے رہیں. جب آپ ان سے بار بار کوئی چیز مانگیں تو وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہاری لسٹ ہی نہیں ختم ہوتی, میں تو تھک گئی ہوں تمہاری فرمائشیں پوری کر کر کے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ناراض ہوتی ہے اگر ہم دعا نہ مانگیں. سو چھوٹی چیز, بڑی چیز, ہر چیز ہم نے اپنے رب سے مانگنی ہوتی ہے اور ہر وقت مانگنی ہوتی ہے. We find out in another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when one of you makes the dua, he should make this dua with a will and should not say, oh Allah, confer upon me if you like, for there is none to force Allah subhanahu wa ta'ala. Allah تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے. ایسے دعا نہیں مانگنی چاہیے. کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ کنوکشن کے ساتھ مانگنی چاہیے. میرے رب تو مجھے جانتا ہے, میرے رب تجھے پتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ میں کوئی حرام کام نہیں کرنا چاہتی, اللہ تعالیٰ پلیز برنگ گڈنس ان مائی لائف فرام دیٹ. دعا جب آپ کرنا ہے نا, آپ نے پتہ کیا سوچنا ہے, یو آر ڈراؤننگ, somebody threw you in water, کسی نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا ہے, ہر طرف پانی ہے, آپ کو سوئمنگ نہیں آتی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں. اس سچویشن میں کوئی بھی آپ کی زندگی میں جو ایسی سچویشن آئے گی, آپ نے اس وقت دعا مانگنی ہے. ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم اس پانی میں کسی نے فلوٹر رکھ دیے اور آپ اس فلوٹر پہ آرام سے ریلیکس کر رہے ہیں. سو دعا جو ہوتی ہے یہ آپ کو ایک امینسلی اسٹرانگ فیلنگ دیتی ہے. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میں دعا مانگنی شروع کر دوں گی, آئی ریئلائز مائی مسٹیک, آئی ایم ویری ہارٹ بروکن, آئی ایم ویری اپسیٹ, آئی ایم لوکنگ فار سولوشن ٹو مائی پرابلم. میں دعا مانگوں گی لیکن کب تک؟ میں نے تو پورا سال دعا مانگی. ریمبر کوئی ٹائم فریم نہیں ہمیں دیا گیا. ان a حدیث Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the dua of the servant is granted in case he does not supplicate for sin or for serving ties of the blood, or he does not become impatient. دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتا ہے لیکن اس میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آج ڈیٹ لگ جائے, اللہ تعالیٰ آج وہ مل جائے, میں سینٹورس جا ہی اس کے لیے رہی ہوں, اس سے ملاقات ہو جائے. اللہ تعالیٰ آج وائی فائی کنیکشن چلے, ابھی ہم نے اسکائپ کرنا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گناہ کے لیے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. کسی گناہ کی دعا نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ آج یونیورسٹی سے باہر نکلوں تو وہ کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ پلیز پلیز پلیز, کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا نمبر مل جائے. دوسرا جس میں ہم قطع تعلقی کی دعا مانگتے ہیں, اللہ کرے ماری جائے, اللہ کرے میں بس اسے ملوں ہی نہ. اینڈ اللہ تعالیٰ ڈزنٹ ایکسیپٹ دا دعا جس میں ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. کب ہوگا, ابھی میں نے یہ بھی پڑھ لیا, کوئی اور نفل بتا دیں, کوئی اور وظیفہ بتا دیں. somebody asked کہ what if that person is impatient, تو اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied that he should say like this, I supplicated, but I did not find it becoming respondent. And then he becomes frustrated and abandons the supplication. کہ وہ کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں مانگی, کوئی فائدہ تو ہوا نہیں, اب میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی, میں اللہ سے ناراض ہو گئی. نعوذ باللہ, this is the kind of attitude people have. بس میں نے دعا مانگنی ہی نہیں ہے. Because dua is your lifeline. Dua is the channel through which you are getting oxygen for your heart. You are suffocating yourself if you are not having that connection. اگر آپ نے اپنے رب سے کنیکشن بریک کر دیا ان دا موسٹ میزریبل سچویشن, کون آپ کو ہیلپ کرے گا؟ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. پھر آپ صرف ٹاپ 10 سنتے رہیں گے.
پھر آپ ساری زندگی یہی غلط کام کرتے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, there is none who utters a supplication except that Allah gives him what he asked or prevents evil from him that is equal to it, as long as he does not supplicate for something evil or the cutting of the ties of the womb. یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ the dua is immediately accepted. دوسری چیز ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز تو نہیں ملتی لیکن there is some evil which is coming our way, the problem coming our way, a test coming our way, اس کو نلیفائی کر دیا جاتا ہے. And third thing that happens is ہمیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں دیتے. کہاں پہ دیتے ہیں وہ؟ اگلے جہان میں. For the acceptance of duas ہم نے right times pick کرنے ہیں. One of the important ones is tahajjud. If you are desperate for something, make dua in tahajjud. اب اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے آپ اس سے یہ دعا نہ تہجد میں اٹھ کے مانگے کہ آج ملاقات ہو جائے, آج بات ہو جائے, بیکاز اگین یو آر آسکنگ فار اے سن اینڈ حرام. بٹ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیو می فرام حرام, اس کے دل میں ڈالے وہ میرے گھر رشتہ بھیجے اور میرے ماں باپ مان جائیں اور ہماری شادی ہو جائے. گیٹ ڈن ود اٹ دا حلال وے. پھر اذان کے ٹائم پہ, اذان اور اقامت کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ دعا مانگیں. نماز کے بعد دعا مانگیں. پھر جمعے کے دن بارش جب ہو رہی ہو صرف پکوڑے نہیں کھائیں, صرف روئیں نہیں کہ آسمان بھی رو رہا ہے میرے ساتھ, اس ٹائم پہ دعا مانگیں. اور اس کے بعد جب آپ صدقہ دیتے ہیں, whenever you do something which is good, کوئی آپ نے اچھا کام کیا اس وقت آپ دعا مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ رو رو کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ سیو می فرام سن, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے گناہ سے بچا لے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ہارٹ بروکن, ٹھیک ہے, آئی گاٹ ان ٹو دس سن, مجھ سے ہو گئی غلطی, میرے رب مجھے معاف کر دے, اور ہیل مائی ہارٹ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ڈیسپریٹ ہوتے تھے تو ایک دعا مانگا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. He was making this dua at the time of Badr. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا مانگیں. آپ کو پتہ ہے کہ دعاز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت گریٹ ہوتا ہے. اٹس لائک آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. یو نو, the situation might stay the same. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا مانگی تو سارا کچھ امیڈیٹلی چینج ہو گیا. یہ کوئی اسٹیج یا تھیٹر نہیں ہے کہ سین چینج ہو گیا. اگر آٹم ہے تو اپنے ٹائم پہ ہی اسپرنگ آئے گا, اگر گرمی ہے تو ونٹر نے اسی وقت آنا ہے جو ونٹر کا ٹائم ہے, چاہے آپ روز کہیں یہ کمبخت گرمی کب ختم ہوگی. تو اسی طرح سے when we make دعا, so what actually happens is کہ آپ کے اندر کا موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے. You start feeling like energized person. آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. ہمیں کچھ چیزوں پہ اور جو نظر رکھنی ہے, اپنی نیت پہ. Why am I making this dua? Am I making this dua to save myself from haram? خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو دعا مانگنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, وہ اضطراب پیدا کرنا ہے اپنے اندر. سو آج کا لیسن کس چیز کے لیے تھا؟ پہلے سٹیپ کے لیے. اور پہلا سٹیپ کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ دعا. اور دعا کیا ہے؟ یور کنیکشن. سو اس ہفتے میں سب ہارٹ بروکن پیپل بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.